वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका खादम, आपका भाई पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए वेरी गुड आफ्टरनून है इंडिया में। तो मेरे साथ मेरे प्यारे भाई दोस्त हम खिदमत रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग भाई साहब, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और आपके साथ फिर हाजिर हूँ ताकि आपके साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखें और वर्शिप करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी बहनों भाई, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये आपके लिए मंडे टू फ्राइडे पेश किया जाता है सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। और फ्राइडे को खुदाम के खादम रेवरेंड गिलबर्ट डेविड जो है वो खुदाम का पाक कलाम लेकर आते हैं। तो मैं खुदाम का शुक्र अदा करता हूँ आपके शौक के लिए, आपके इश्तियाक के लिए कि आप इंतजार कर रहे होते हैं फ्राइडे का। तो भाई साहब बहुत सारे आपके फैन हैं जी, और जो कि आपको सुनना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। और देखिए अभी सुबह सवेरे हमारे एल्डर अरुण सिंह साहब और एल्डर सुहेल साहब, एल्डर बीन, अरे भी सारे मेरे एल्डर साहबान और मेरी प्यारी बहन एल्डर बीन अल्लाह रखा, वो अजरा चांद, देखें आपके जो प्यार करने वाले हैं वो सब सुबह सवेरे आपका इंतजार करे थे। तो जी मैं वेलकम। सबको सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी मोहब्बत के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, खुदा का शुक्र हो। जी आए जी सबको, जी वेलकम और वेलकम। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो अजीजों, हम आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत जो है वो प्रोग्राम लेकर आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे, बरकत पाएंगे। तो मैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से चंद आयात जो हैं उनको आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। ज़बूर 19 उसकी 7 आयत से लेकर तो 10 आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम को देखेंगे। साम 19 वर्स 7। खुदावंद की शरीयत कामल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदर से ज्यादा पसंदीदा है। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरी है। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। जी आइए हम दुआ मांगते हैं और खुदा के हुजूर झुकते हैं और मैं दरख्वास्त अपने प्यारे भाई गिलबर्ट डेविड साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं और आज के सारे प्रोग्राम को खुदावंद के हाथों में दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम दुआ मांगे। हमारे नहायत ही मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। आज फिर तूने मुमकिन किया कि हम बाइबल टीवी ग्लोबल के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जमा हो सके। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे खादम पादी नोबल के लिए, उनकी इस कोशिश के लिए। और खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी पाक हजूरी के लिए खुदावंद, जो हमारे बीच मौजूद है। जब भी तेरे बच्चे तेरे नाम से जमा होते हैं तो हमारे बीच मौजूद होता है। सो बाप, आज इस प्रोग्राम को, आज इस ब्रेकफास्ट शो को तेरे ही पाक नाम से शुरू करते हैं और तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदा इस सारे प्रोग्राम में हमारी बड़ी मदद रहनुमाई करना। और खुदावंद खास तौर पर दुआ मांगते हैं कि अपना कलाम हम पर नाजिल कर, ताकि हम तेरे कलाम के भेदों को सीखने, समझने और उन पर अमल करने वाले बने। जितने बहन भाई ज्वाइन के जिंदा पाक कलाम में 1 सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 1। और खुदावन ने सैमुअल से कहा, तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल के मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहमी यसी के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। सैमुअल ने कहा, मैं क्यों कर जाऊं? अगर साउल सुन लेगा तो मुझे मार ही डालेगा। खुदावन ने कहा, एक बच्चिया अपने साथ ले जा और कहना कि मैं खुदावन के लिए कुर्बानी करने को आया, और यसी को कुर्बानी की दावत देना। फिर मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है, और उसी को जिसका नाम मैं तुझे बताऊं मेरे लिए मसा करना।
اور سیموئل نے وہی جو خداوند نے کہا تھا کیا اور بیت الحم میں گایا۔ تب شہر کے بزرگ کامتے ہوئے اس سے ملنے کو گئے اور کہنے لگے تو صلح کے خیال سے آیا ہے؟ اس نے کہا صلح خیال سے، میں خداوند کے لیے قربانی چڑھانے آیا ہوں، تم اپنے آپ کو پاک صاف کرو اور میرے ساتھ قربانی کے لیے آؤ۔ اور اس نے یسی کو اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور ان کو قربانی کی دعوت دی۔ جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگے یقیناً خداوند کا ممسوح اس کے آگے ہے۔ پر خداوند نے سیموئیل سے کہا تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ تب یسی نے ابنیادب کو بلایا اور اسے سیموئیل کے سامنے سے نکالا، اس سے کہا خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ پھر یسی نے سما کو آگے کیا، اس سے کہا خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ اور یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سیموئیل کے سامنے سے نکالا اور سیموئیل نے یسی سے کہا خداوند نے ان کو نہیں چنا ہے۔ پھر سیموئیل نے یسی سے کہا پوچھا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا سب سے چھوٹا بھی رہ گیا، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئیل نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ سو اسے بلوا کر اندر لایا، وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خداوند نے فرمایا اٹھ اسے مسا کر کیونکہ وہ یہی ہے۔ تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئیل اٹھ کر راما کو چلا گیا۔ خداوند کے زندہ معتبر لاخطہ لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگے اور خداوند کے خادم کو خداوند کے پاک ہاتھوں میں دیں۔ خداوند تو جو خوبصورت ہے، تو جو قادر مطلق ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، قدوس اور پاک ہے، لشکروں کا خداوند ہے، بحر و بر کا خالق اور مالک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگرچہ تو بلند و بالا ہے تو بھی تمہاری فکر کرتا ہے۔ خداوند تیرے خادم کے لیے، ان کی ساری بلاہٹ کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں خداوند اپنے خادم کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، اپنے پاک روح سے معمور کرنا، تمام دیکھنے اور سننے والوں پر تیرا فضل ہو، بڑی برکت دے۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی بہن بھیا، آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے ہمارے پیارے بھائی گلبرٹ ڈیوڈ، جو کہ چرچ آف انگلینڈ میں خدا کی خدمت کرتے ہیں، والسل میں ان کی کلیسیا ہے۔ تو آئیے ہم ان سے خدا ان کا زندہ معتبر پاک کلام سنتے ہیں۔ جی اوور ٹو یو بھائی صاحب۔ تھینک یو پاری صاحب۔ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، جہاں بھی آپ ہیں سب کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ آج میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ کلام سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ پادری صاحب کے شکر گزار ہیں جن کو خدا گائیڈ کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ہمارے لیے ایسے خوبصورت مضامین لاتے ہیں، ہمیں ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو گہرے طور پر جان سکیں، سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ یہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے۔ پادری صاحب نے یہ جو بائبل کے جو کریکٹرز کی اسٹڈی شروع کی ہے، میں اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، مجھے بڑی برکت ملی ہے۔ اور آج جو کریکٹر پادری صاحب نے آج کے لیے چنا اور مجھے دیا ہے کہ جس پہ میں آج اب بات کروں گا، وہ ہے بڑا خوبصورت کریکٹر ہے ڈیوڈ۔ میں نہیں جانتا، پادری صاحب کو پتا تھا کہ یہ میرا فیورٹ کریکٹر ہے بائبل میں، کیونکہ میں سامز کا بڑا فین ہوں۔ زبور جو ہے مجھے بڑے پسند ہے، میں گاتا بھی ہوں اور میں بڑا انجوائے کرتا ہوں، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں داؤد کی زندگی کے لیے جس نے یہ مزامیر لکھے، اور ہم ان سے ورشپ کرتے ہیں ان سے، اور مجھے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو آج ہم داؤد کی زندگی کے بارے میں غور کریں گے۔ تو میں شروع ہی کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ جو ورڈ ہے ڈیوڈ، اس کے میننگ ہے بیلوڈ، پیارا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص واقعی خدا کو بھی پیارا تھا، اور اس کی بنی اسرائیل قوم میں بڑی عزت تھی، اور بڑا لوگ اس کو پیار کرتے تھے۔ اور تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں
یہ یسی کے گھرانے. جب ہم یسی کی بات کرتے ہیں, آپ کو یہ ریفرنس میں آگے بھی چل کے دوں گا, جو یسی ہے یہ جو روت ہے, روت اور بوعز جو ہے ان سے, اس کی نسل سے ہے یہ, کہ جو روت اور بوعز کا بیٹا عبید, اور عبید سے پھر یسی, اور پھر یسی سے ڈیوڈ پیدا ہے. یہ ہے اس کی فیملی. اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے خود جو ہے, اس کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے, وہ کہاں سے آیا ہے, تو ہم آج تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی غور کریں گے. اور ہم نے دیکھا کہ خداوند نے داؤد کو چنا. آج جو ہمارا جو پیسیج ہے, جو حوالہ ابھی پادری صاحب نے پڑھا, کہ خدا نے جب ساؤل کو بادشاہ ہونے سے جو ریجیکٹ کر دیا, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں کہ یہ کس وقت کی بات ہے. آپ جو کہ خدا کے پاک کلام کو جانتے یا سمجھتے ہیں, جو قضات کی کتاب ہے, دا بک آف ججز, ججز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف روت ہے, اور روت کے بعد جو ہے وہ ہے فرسٹ سیموئل, جس سے آج ہم نے ریڈنگ کی ہے. تو یہ وہ حالات ہیں جب کہ بنی اسرائیل قوم ابھی ایک کنٹری کی شکل میں, ایک نیشن کی طرح نہیں سی, بلکہ ایک ٹرائب کی شکل میں وہ رہتے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دوسری قوموں کو دیکھا تو وہ سیموئل کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ چاہیے, ہمیں بادشاہ چاہیے. اور سیموئل نے خدا سے بات کی کہ تیرے لوگ جو ہیں وہ ایک بادشاہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو خدا کو یہ بات زیادہ پسند نہیں آئی, اور یہ بھی اس کا ذکر ہمیں سیموئل کی کتاب سے ملتا ہے. میں آپ کو مختصر طور پر اس کا بیک گراؤنڈ صرف بتا رہا ہوں. تو خدا نے کہا پھر بھی اگر یہ انسسٹ کرتے ہیں, اگر ان کی خواہش ہے کہ ان کو دوسری قوموں کی طرح بادشاہ چاہیے, تو ان کو بادشاہ دے دیا جائے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئل نے بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل جو ہے اس کو مسا کیا, اس کو بادشاہ بنایا گیا. اور پھر میں چیپٹر 15 کا ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو. فرسٹ سیموئل چیپٹر 15 میں ہم دیکھتے ہیں, اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, تب خداوند کا کلام سیموئل تک پہنچا, مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا, کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا, اس نے میرے حکم نہیں مانے. تو جو بادشاہ تھا ساؤل, اس نے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کیا. اور اس کی جو ایک بڑی مثال ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ گیا امالیکیوں سے جنگ کرنے کے لیے, یہ میں چیپٹر 15 کا ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں, تو وہاں پہ خدا نے اسے کہا تھا کہ یہ امالیکی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل قوم کو بڑا دکھ دیا تھا جب وہ ملک مصر سے نکل کر آئے تھے. تو تم نے کرنا یہ ہے کہ تم نے ان کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دینا ہے, کوئی چیز جو ہے تم نے باقی نہیں چھوڑنی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساؤل بادشاہ ہے, اس نے کچھ اچھے اچھے جو جانور تھے ان کو لالچ آ گیا, جو قیمتی چیزیں تھی وہ اس نے رکھ چھوڑی, اور خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو اس نے سیموئل کو کہا کہ میں نے ساؤل کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو پھر جو آج کا جو ہمارا حوالہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 16 اور اس کی جو ورس 1 ہے, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, اور خداوند سیموئل سے کہتا ہے کہ تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا, جس حال کہ میں نے اسے بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئل کو بھیجا یسی کے گھرانے میں, اس نے کہا کہ میں نے یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو چن لیا ہے. اور جب سیموئل آتا ہے یسی کے پاس اور اس کے بیٹوں کو دیکھتا ہے, تو جب وہ 7 بیٹوں کو دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کیا کوئی اور بھی ہے, تو اس نے کہا ہاں ایک اور ہے, سب سے چھوٹا بھی رہ گیا ہے, وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے. تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ دلوں پر نظر کرتا ہے, اور جو جسمانی قد و قامت یا خوبصورتی ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے. خدا نے داؤد کو چنا, وہ سب سے چھوٹا تھا, بڑا خوبصورت نوجوان تھا, اور وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. اور اس کا جو پروفیشن تھا, اس کا جو آکوپیشن تھا, وہ تھا شیپرڈ کا. شیپرڈ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے خدا کی نظر میں, اور میں اس کے بارے میں بھی آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ کیوں خدا نے شیپرڈز کو چنا, اور اپنی خدمت کے لیے, اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے. اور جو داؤد ہے اس کا, کیونکہ وہ خود ایک شیپرڈ تھا, اس نے خدا کے ساتھ اپنا جو ریلیشن ہے, اور بڑا مشہور ریفرنس ہے اس کا سام 23, جہاں پہ وہ کہتا ہے خداوند میرا چھپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں, اور شیپرڈ اور شیپ کا جو ریلیشن شپ ہے, اس میں جو خوبصورت بات یہ ہے کہ جو شیپ ہے, they are always dependent on the shepherd.
جو شیپ ہے یہ ایک ایسا اینیمل ہے, ایسا جانور ہے جو کہ صرف اپنے جو چرواہا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے. وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر اپنی لک آفٹر کر سکے. اور یہی بات ہمیں داؤد اور خدا کے ریلیشن شپ پہ نظر آتی ہے. وہ خدا کو کہتا ہے کہ تو میرا شیپرڈ ہے. اس نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ کہ اپنی شیپ کو لک آفٹر کرتا تھا, ان کی کیئر کرتا تھا, ان کی فکر کرتا تھا, اور ایک وقت پہ جب وہ جاتا ہے جاتی جولے سے لڑنے کے لیے, تو ساؤل بادشاہ جب اس کو اپنا ڈریس دیتا ہے جو پہننے کے لیے, تو وہ اس کو فٹ نہیں آتا. تو وہ کہتا ہے کہ تو ابھی نوجوان ہے, تو اس جائنٹ کا, اس زوراور شخص کا مقابلہ کیسا کرے گا. تو اس نے کہا کہ جب میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا, اگر کوئی شیر اور ریچھ آ جاتے تھے تو میں ان کو بھی مار دیتا تھا اور اپنی بھیڑوں کو بچا لیتا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ جو سورما ہے یہ کسی ایک شیر یا ریچھ کی طرح ہوگا اور میں اس کو بھی ختم کر دوں گا. تو یہ ہے بیوٹی جو ایک شیپرڈ ہے. شیپرڈ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے, اور پھر ہم اس کا ریفرنس جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت شروع کی تو اس نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں, اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. تو داؤد جو ہے اس کا ایک گہرا تعلق ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ, اور اس پر بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے. تو یہ ایک ٹرانزیشن ٹائم تھا جب کہ ججز سے اب کنگڈم میں کنورٹ ہو رہی ہے جو اسرائیل قوم جو ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے جب ساؤل کو ریجیکٹ کیا اور داؤد کو بادشاہ بنایا گیا, داؤد بادشاہ بھی بن گیا. داؤد کے بہت سارے جو رولز ہیں جن کو ہم آج دیکھیں گے کہ وہ صرف بادشاہ نہیں تھا, اس کے اندر ایک اور بہت بڑی کوالٹی تھی. آج ہم کی کیونکہ کریکٹر اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز تھی, کیا کیا ٹیلنٹس تھے, کیا ابیلٹیز تھی, اور خدا نے اس کو کیوں چنا اور کس کام کے لیے چنا. اور جب خدا کسی کو چنتا ہے تو پھر خدا اس کو اکوپ بھی کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شیپرڈ بوائے ہے یہ ایک زبردست میوزیشین بھی ہے. اور میں اس کے لیے آپ کو جو حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب خدا نے ساؤل کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر اس نے داؤد کو جب چنا, تو میں اس کی جو ورس ہے چیپٹر 16 جو آپ کے لیے پڑھا گیا اور اس کی جو ورس 13 ہے اس میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے, تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسح کیا, اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی. تو جب خدا نے لوگوں کو چنا اپنی خدمت کے لیے, چاہے وہ بادشاہ تھے چاہے وہ پریس تھے, جس کام کے لیے بھی چنا, تو خدا اپنا روح ان کو دیا کرتا تھا, اپنا روح نازل کرتا تھا تاکہ وہ اس کی خدمت کر سکیں. اور جب خدا نے ساؤل کو چنا اس پر بھی اس نے اپنے روح کو نازل کیا. لیکن جو ورس 14 ہے یہ دیکھیں آپ میرے ساتھ, چیپٹر 16 کی ورس 14 میں لکھا ہے, اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی. جب پھر خدا کسی کو ریجیکٹ کرتا ہے, اگر کوئی خدا کے ساتھ وفاداری سے نہیں چلتا ہے, تو جو خدا اپنا روح بھیجتا ہے خدا اپنا روح واپس بھی لے لیتا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل سے وہ روح جدا ہو گیا اور خدا کا روح ڈیوڈ پر آ گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ساؤل کو بری روح ستانے لگی, وہ بری روح کو ستاتی تھی, تو اس کے لیے پھر اس نے اپنے ملازموں سے بات کی, اپنے نوکروں سے بات کی. اور یہاں پہ میں ورس 16 میں لکھا ہے 15 سے میں پڑھوں گا, اور ساؤل کے ملازموں نے اس سے کہا, دیکھ ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے, سو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے یا حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر کے لائیں جو بربت بجانے میں استاد ہو. اب یہ شخص کون ہے اس کے بارے میں لکھا ہے. ساؤل نے اپنے خادموں سے کہا, خیر ایک اچھا بجانے والا میرے لیے ڈھونڈو. اور پھر ورس 19 میں لکھا ہے, پس ساؤل نے یسی کے پاس قاصد بھیج کے روانہ کیے کہ اپنے بیٹے کو جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے میرے پاس بھیجے, کیونکہ وہ بربت بجانے میں استاد تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو نہ صرف یہ گفٹ دیا کہ وہ ستار بجایا کرتا تھا, بربت بجایا کرتا تھا, بلکہ وہ یہ جو مزامیر ہم گاتے ہیں یہ بھی اس نے لکھے. وہ ایک پوئٹ بھی تھا,
اور وہ ایک اچھا سازندہ بھی تھا, ایک اچھا میوزیشین بھی تھا, اور جب یہ بربت بجایا کرتا تھا تو جو بری روح تھی وہ اس سے دور ہو جایا کرتی تھی. تو نمبر 1 ہی واز اے شیپرڈ, نمبر 2 ہی واز اے میوزیشین, اور اس کا جو ٹیلنٹ تھا میوزک کا اور اس میں وہ بڑا استاد مانا جاتا تھا, اور اس کو بادشاہ نے بلایا. ہم آگے چلتے ہیں, وہ صرف ایک میوزیشین اور ایک چرواہا نہیں تھا بلکہ وہ ایک کمانڈر بھی تھا. جب اس کو داؤد نے اپنے پاس رکھا اور اس نے اس کا وزڈم دیکھا اور اس کو دیکھا کہ یہ کس قدر ہوشیار ہے, جو بھی کام اس کو ساؤل دیا کرتا تھا وہ اس کو بڑی اچھے طور پر کرتا تھا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کو اپنی جو فوج تھی اس میں اس نے اس کو کمانڈر بھی اپوائنٹ کر دیا. تو وہ تیسرے نمبر پہ وہ کمانڈر بھی تھا, اور چوتھے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بھی بنایا. تو یہ ہے کریکٹر اس کا, جو رول ہے اس کا, کیا کیا اس نے کام کیے, کیا کیا اس کی زندگی میں خدا نے گفٹ اور ٹیلنٹس رکھے اور اس نے اس کو استعمال کر دیا. اب ہم آگے اس پہ موو کرتے ہیں اس کی خدمت کے بارے میں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو چنا, اس کو بلیس کیا, تو خدا نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا, کیونکہ یہ اس کے بارے میں بڑی مشہور آیت ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ مجھے میرے دل پسند آدمی جو ہے, شخص جو ہے وہ مل گیا ہے. تو داؤد جو جیسا اس کا نام ہے بیلاوڈ, پیارا, وہ خدا کا بھی پیارا تھا, اور وہ بنی اسرائیل قوم میں بھی بڑا ہر دل عزیز بادشاہ مانا جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم سیلیبریٹ کرتی ہے, جب داؤد جو ہے وہ جاتی جولیت کو شکست دیتا ہے, تو جب وہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے واپس آتے ہیں تو عورتیں جو ہیں وہ گیت گا رہی ہوتی ہیں, اور جو گیت اور گا رہی ہوتی ہیں اس میں وہ کہتی ہیں کہ داؤد نے تو ہزاروں کو قتل کیا لیکن داؤد نے لاکھوں کو. اور یہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کی اور داؤد کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے. جو ساؤل ہے وہ بڑا جیلس ہوتا ہے داؤد سے, کیونکہ داؤد جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہو گیا, لوگ اس کو زیادہ پسند کرنے لگے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر جب داؤد ساؤل کے لیے بربت بجا رہا ہوتا ہے, میوزک بجا رہا ہوتا ہے تاکہ بری روح اس پہ چلی جائے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ اس کو, یہ ہے چیپٹر 16 اور اس کی ورس 16 میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کے لیے میوزک بجا رہا ہوتا ہے تو داؤد جو ہے وہ اس پر بھالا پھینکتا ہے اس کو مارنے کے لیے, لیکن وہ ہٹ جاتا ہے. تو یہ اب ساؤل کی اور جو داؤد کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ داؤد کے اندر جو کوالٹیز ہیں, جو خدا نے اس کو ٹیلنٹ دیا ہے, ساؤل جو ہے وہ اس سے جیلس ہے, اور خدا داؤد کو برکت پہ برکت دیتا گیا, وہ ترقی کرتا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو داؤد کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ داؤد کا ذکر جو ہے وہ بائبل مقدس میں 983 ٹائمز آیا ہے. بہت بڑی بات ہے. دیکھیں کہ تقریباً 1000 مرتبہ داؤد کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ساری بائبل مقدس میں ملتا ہے. اور اس کی جو کوریج اگر آپ دیکھیں کہ یہ اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے 1 سیموئل, 2 سیموئل, اس کے بعد کنگز میں, تو یہ 4 کتابیں جو ہے ان میں ہمیں داؤد کی جو ہے وہ پوری سٹوری نظر آتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو بڑی عزت دی, بڑا بلیس کیا. اور سب سے جو خاص بات آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, خدا نے داؤد کے ساتھ ایک کووننٹ بنایا تھا, ایک اس کے ساتھ عہد کیا تھا, اور وہ عہد یہ تھا کہ تیری نسل سے, تیرے خاندان سے کبھی بھی بادشاہت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. 2 سیموئل چیپٹر 7 ورس 16 آپ دیکھ سکتے ہیں, 2 سیموئل 7واں باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے, تیرا گھر اور تیری سلطنت ہمیشہ بنی رہے گی, تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے بعد سلیمان بادشاہ بنا, اور پھر کچھ عرصہ تک جو ہے بادشاہت اس کے خاندان میں رہی, لیکن پھر ختم ہو گئی. لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ جو عہد باندھا تھا اس کی فلفلمنٹ جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہوتی ہے. اور اس کی جو پیشن گوئی ہمیں ملتی ہے وہ ملتی ہے یسایہ کی کتاب میں, ازائیہ چیپٹر 11 ورس 1, یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 11 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی, خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی, یعنی حکمت اور خرد کی روح,
मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। ये है वो प्रॉमिस जो खुदा ने दाऊद के साथ किया था कि तेरी नस्ल से कभी भी बादशाह खत्म नहीं होगी। ये उसकी प्रोफेसी है जो यशायाह ने की, और उसकी फिर फुलफिलमेंट हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में। लूका की इंजील के 2 बाब की 4 आयत में पढ़ते हैं कि बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने से था, और अपनी बीवी के साथ नाम लिखवाए। हम देखते हैं कि ये जो प्रॉमिस खुदा ने दाऊद के साथ किया था वो उसने खुदावंद यीशु मसीह में पूरा किया। और यीशु मसीह जो कि बादशाहों का बादशाह है वो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ। और आज हम जब दाऊद की जिंदगी के बारे में गौर करते हैं, जो लोग खुदा के साथ फेथफुली चलते हैं, और ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे खुदा ने प्रोमिसेस किए और उनकी जिंदगी में पूरा किया। आज अगर हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं, हमें उसके फेथफुली चलने की जरूरत है। हम दाऊद की जिंदगी को देखते हैं, किस तरह उसने खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा किया। उसकी बहुत मुखालफत हुई, उसको साउल मारना चाहता था। उसकी जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं थी कि खुदा ने उसको चुन लिया तो उसके लिए सारा कुछ आसान हो गया। नहीं मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम देखते हैं कि दाऊद की जिंदगी में बड़े चैलेंजेस आए। जब वो किंग बन गया, उसके बावजूद उसकी बड़ी मुखालफत हुई। उसके खानदान के लोग उसके मुखालिफ हो गए, उसका बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो गया। बहुत सारे चैलेंजेस दाऊद की जिंदगी में आए, लेकिन दाऊद आखिर तक खुदा के साथ फेथफुली चलता रहा। अब एक और पहलू जो है उसकी जिंदगी का जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, टाइम को भी मद्देनजर रखना, मुझे पता है टाइम की भी बड़ी अहमियत है, लेकिन लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि खुदा ने दाऊद को बड़ा ब्लेस किया, बड़ी सरफराजी दी। लेकिन दाऊद मेरी और आपकी तरह एक इंसान था, उसके अंदर कमजोरियां भी थी, उसके अंदर खामियां भी थी, और इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसका जिक्र हमें मिलता है सैमुएल के 2 सैमुएल और उसके 11 बाब में, जब दाऊद से एक गुनाह हो गया, एक नहीं बल्कि 2 गुनाह हो गए। जब वो जंग का मौका था, उसको जंग पे जाना चाहिए था, तो उसने अपने सिपा सलार को भेज दिया और वो घर पे रहा। और इसका जिक्र जो है वो हमें मिलता है 2 सैमुएल उसका 11 बाब और उसकी 2 आयत में हम देखते हैं। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा, और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, और वो औरत नहायत खूबसूरत थी। मैं इसकी सारी स्टोरी में नहीं जाना चाहता, आपको सबको पता है हत्ती उरिया के बारे में। और हम ये भी जानते हैं कि जब उसने ये गुनाह कर लिया, उसने उस औरत को अपने घर में बुलाया, जब उससे ये गुनाह सरजद हो गया तो उसने एक गुनाह के ऊपर फिर एक और गुनाह किया कि उसने उसके हस्बैंड को जो कि फौज में था उसको बुलवाया, और फिर उसको भी उसने मरवा दिया। तो उसने 2 गुनाह एक वक्त में किया, उसने ये गुनाह भी किया और उसने दूसरा गुनाह भी है, मर्डर भी है, अडल्टरी भी है, 2 गुनाह है। लेकिन इसमें जो खूबसूरत बात है सीखने की वो ये है कि वो गुनाह में गिरकर खुदा से दूर नहीं हो गया। जब हम गुनाह में चले जाते हैं बाद वक़्त हम खुदा से दूर चले जाते हैं, लेकिन इसने साम 51 लिखा, और साम 51 को ये बड़ा खूबसूरत साम है जिसको हम गाते हैं, और ये मुझे बड़ा पसंद है। और जब हम इसको देखते हैं कि उसने किस तरह से खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार किया और उसने अपने गुनाह को छुपाया नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पे कि जब नातन उसके पास जाता है और जाकर उसको बताता है कि उससे ये गुनाह हुआ, तो फिर उसने ये दुआ किया है, खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा डाल। तो हमारे लिए जरूरी है कि अगर हम खुदा की खिदमत में हैं, उसके साथ चलते हैं, लेकिन अगर हमसे गुनाह हो जाता है, हम कमजोर हैं, हम खता कर रहे हैं, तो अपने गुनाह को छुपाए ना। जैसे यूहन्ना पहले बाब के 8वें में हम पढ़ते हैं कि अगर हम अपने गुनाहों को छुपाएंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, लेकिन अगर हम उनका इकरार करें, इफ वी रिपेंट फ्रॉम आवर सिंस, खुदा हमें मुआफ करेगा, वो हमें बहाल करेगा। और हम देखते हैं कि उसके बाद खुदा ने दाऊद को भी बहाल किया। तो जब हम दाऊद की जिंदगी में देखते हैं कि खुदा ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। एक चरवाहा था, उसको उसने बादशाह बनाया, और उसकी जिंदगी से खुदा ने बहुत सारे काम लिए। लेकिन अगर हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं, खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, तो हमारा जो कैरेक्टर है
وہ ایک شیپرڈ کا کریکٹر ہونا چاہیے. آپ بادی صاحب جانتے ہیں کہ جب آرڈینیشن ہوتا ہے, کسی کو خدمت کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وی آر سینڈنگ یو ان دا شیپ ایز اے شیپرڈ. تو جتنے بھی شیپرڈ ہیں, جتنے بھی خدا کی خدمت میں ہیں, ہمیں یسوع مسیح کی مانند بننا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں, اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. جو بھی خدا نے ہمیں خدمت دی ہے, جو بھیڑیں دی ہیں, جن کی خدمت ہمیں کرنی ہے, ہمیں دل و جان سے کرنے کی ضرورت ہے. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے. آمین آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو. بس بڑی خوبصورت بھائی صاحب آپ نے آج جو ٹیچنگ دی ہے, ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ وقت کی کمی کے باوجود آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے, اور بڑا بڑا مشکل رہا ہے, بہت بڑا کریکٹر ہے. کاش ہمارے پاس وقت ہوتا جی تو ہم اور زیادہ اسپینڈ کر سکتے. لیکن چند ایک باتیں جو آپ کے سارے ٹیچنگ سے میں نے جو پک کی ہیں, ایک تو یہ بات ہے کہ بہنوں بھائیوں, ہمیں اپنی جو مسٹیک ہیں ان کو ایکنالج کرنا چاہیے. زبور نیز کہتا ہے کہ منانگا اپنے گناہ کے قصور. اور ابھی جو آپ نے زبور کا ریفرنس دیا, دیٹس مائی ون آف دا فیورٹ سام 51. اور میں بہت دفعہ جب ہم پریئر آف کنفیشن اپنے چرچ میں کرتے, اس سے پہلے میں اس کو پڑھتا ہوں, تو میری کلیسا کو معلوم ہے کہ وہ میرے ساتھ مل کر زبور کو تلاوت کرتے ہیں. دوسری جو بات ہے کہ وی نیڈ ٹو ریکگنائز اور ویکنیسز. اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی ہم کمزور نہیں ہیں, تو جب انسان سمجھ لیتا ہے نا کہ جی میں بہت بگ گن بن گیا ہوں, پرفیکٹ ہو گیا, پرفیکٹ ہو گیا ہوں, پرفیکشن صرف خداوندی کو, تو ہمیں خداوند کے حضور اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے, اپنی غلطیوں کو ماننے کی ضرورت ہے, کنفیس کر دے. کہ توبہ کے جو تین جو پہلو ہیں نا, پہلا ہے ریئلائزیشن, احساس کرنا گناہ کا, اور دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہ صرف احساس کر لینا بلکہ اس کا اقرار کرنا. We need to confess our sins in the presence of God. اور جو تھرڈ جو اس کا سٹیپ ہے وہ ہے کہ ہمیں کوئٹ کر دینا, ترک کر دینا. یہ نہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں جی ہم بڑے گناہ گار ہیں, اقرار بھی کر لیتے ہیں, لیکن ہم مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں. چلو جو خدا معاف کر دے گا, ابھی دعا کر لو, پھر دوپہر کو کر لو, پھر شام کو کر لو, تو پھر جو صبح کے گناہ وہ دوپہر کو معاف ہو جائیں گے, دوپہر والے شام کو ہو جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. زبور نیز کہتا ہے خدا مسلسل گناہ کرنے والوں کی بالدہ کو پہ چیرے گا. تو جو راست باز ہے, جو ایماندار ہے, وہ گناہ کرتا نہیں رہتا. یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ وہ گناہ کر نہیں سکتا. ایسی بات نہیں ہے, اس کا ترجمہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے. ٹرانسلیشن ایکچولی یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا نہیں رہتا, اس کو پریکٹس نہیں بنا لیتا. جو ایماندار ہوتا ہے وہ اس کو جانتا ہے اور خدا سے معافی چاہتا ہے. تو جو ہماری زندگی میں چیلنجز جو آتے ہیں, ابھی آپ نے جو بات کی گولیت کی اور داؤد کی, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ہماری زندگی میں ایسے چیلنجز آتے ہیں, گولیت ہماری زندگی میں آتے ہیں, تو دیر از نو اسکیپ. ہمیں ان سے بھاگنا نہیں ہے. وی ہیو ٹو فیس دیز چیلنجز, اور خدا سے درخواست کرنے کہ وہ ہمیں اکوپ کرے. ہمیں God is always with us in all sort of situation. So آپ جب خدا کے پاس آتے ہیں, خدا آپ کی مدد کرتا ہے, تو آپ خدا کی طاقت پر, قوت پر بھروسہ کریں. اگر ہمارے گناہ کرمزی بھی ہوں تو خدا ان کو معاف کر دے گا. جب تک ہم اس دنیا میں ہیں, جو بھی ہم نے غلطیاں, کوتاہیاں, گناہ کیے ہیں, ان کی معافی جو ہے وہ مل جاتی ہے. اور یہ دیکھیں کہ داؤد ایک جو مرڈرر ہے, اور جس نے بہت بڑا گناہ کیا, امورلٹی اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں, لیکن خداوند نے اس کو معاف کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑا مرڈرر جو دیکھتے ہیں, پولس رسول جو ہے, وہ مسیحوں کو مارتا, قتل کرتا, ان کو قید میں ڈالتا تھا, لیکن خداوند نے اس کو معاف کیا, اور اس کے 13 خطوط جو ہیں وہ نئے اہداف میں. تو آپ جو کوئی بھی ہیں, جس حال میں بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, آپ خداوند کے پاس ہیں. کسبیاں, چور, ڈاکو, وہ لوگ جو تھے خداوند کے پاس آتے تھے, خداوند نے گلے لگایا تھا. دیٹ از دا بیوٹی آف دا کرسچینٹی. خداوند جو ہے وہ آپ کے دل پر نگاہ کرتا. بھی ہم نے دیکھا کہ خداوند انسان کی مانند نہیں ہے کہ وہ انسان کے چہرے پر, اس کے قد کی بلندی پر غور کرے, نظر کرے. وہ آپ کے دل پر نگاہ کرتا ہے. آپ کا دل خداوند کے ساتھ ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو کہ پاک دل ہیں, کو خداوند کو دیکھیں گے. تو اپنے دل کو خداوند کو دیجیے. اور آپ جو کوئی بھی ہیں, میں فیل کر سکتا ہوں اپنی اسپرٹ میں کہ there are people those who are watching this program, they are living in a guilty conscious کہ نہیں جی there is no hope for us, but there is a hope for us. اور وہ کہتا ہے کہ آئی محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا ملائم ہے, مجھ سے سیکھو, میں دل کا فروتن ہوں. تو آپ اس سے سیکھیے. اس نے ہمارے گناہوں کی قربانی ادا کر دی ہے. We don't need to live in that guilty conscious. ہم saved sinner ہیں, لیکن saved sinner ہے نا.
ہم سیو موڈ میں ہیں. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں بٹ وی آر ان دا پروسیس پرفیکشن. ہم یہ ایک بڑی خوبصورت گفتگو ہے. کبھی خدا نے موقع دیا تو ہم اس پہ بات کرنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. مجھے میں نے سروس لینی ہے, مجھے معاف کرنا, آج ہم دعا کریں گے. آرمیسٹس ڈے کی سروس ہے آج. ہاں جی, تو ہم دعا کریں گے اور خدا ان کی برکت چاہیں گے. ہلیلویا. خدا ان تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے. خدا ان تیرا شکر اور تیرے آدم کے لیے اور آج کی ساری ٹیچنگ کے لیے. خدا ان اپنے لوگ کو بڑی برکت دینا. اور پیارا خدا ان آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہو. اس سارے پروگرام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. بیماروں, لاچاروں, دکھیوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. ہم سب کے ساتھ ہو, بڑی برکت دے. یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے, تیرا نام تیرا نام, تیری بادشاہی, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج بخش دے. سب اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. ان کے بعد شہی قدرت و جلال ہمیشہ تک لے. خداون اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. پرماتما مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شاکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ, دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. آمین. خداون آپ کو بڑی برکت دے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہن بھائیوں, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. وہ بہن بھائی جو کہ پاکستان میں, کینیڈا میں, دیگر ممالک میں دیکھ رہے ہیں, ہم ان کے نام نہیں لے پا رہے وقت کی کمی کے باعث. بٹ یو آر آل ویری پریشیس ٹو اس. گاڈ بلیس یو. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. خدا آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو جی. تھینک یو بھائی صاحب جی. گاڈ بلیس یو. بائے جی. بہن بھائیوں, آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ آپ ضرور ہم سے رابطے میں رہیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کریکٹر اسٹڈیز کو ہم جاری رکھیں تو ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. منڈے سے ہم پھر ایک نئے پروگرام کو لے کر آپ کے ساتھ ہوں گے. صبح 9 سے لے کر 10 بجے تک یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جائے گا. تو آپ ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اس سنڈے جو ریمبرنس سنڈے کی سروس ہے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فرام چرچ میں, صبح 10:30 بجے انگلش میں ہوگی اور 2 بجے اردو ہندی میں. ایڈریس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. 309 وکریج فارم روڈ, ہیسٹن TW50DR. جی ہاں, اگر آپ لندن کے ایریا میں ہیں تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. اور یہ سروسز جو ہیں یہ لائیو بھی براڈ کاسٹ ہوں گی, تو آپ ضرور ان سروسز میں حصہ لیں اور ریمبرنس سنڈے کو سیلیبریٹ کریں. ان تمام سولجرز کو, ان تمام لوگوں کو یاد کریں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے قربان کی. تو ضرور آپ اس سروس میں حصہ لیجیے گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. ملک کو اجازت دیجیے.